बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान नहव का हमारा ये तीसरा सबक है और इस सबक के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मुरक्कब को पढ़ेंगे, मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, जुमला ख़बरिया, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला इंशाइया। फिर मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। ये सब बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे। और जो हमने पिछले दो सबक पढ़े थे, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2, उनका 2 मिनट के अंदर मैं आपको सामने थोड़ा सा खुलासा रख देता हूँ। ये सब मैंने तफसील से आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन ये खुलासे के तौर पे थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। वैसे रिवीजन करना आपकी ज़िम्मेदारी है मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा खुलासे के तौर पे 2 मिनट अगर लग रहे हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। सही। तो सबसे पहले हमने सबक नंबर 1 के अंदर जो बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि हमने पढ़ा लफ्ज़ को ना, इसम इल्म नाहव की तारीफ़ वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। सही। लफ्ज़ को पढ़ा। लफ्ज़ किसे कहते हैं कि इंसान के मुंह से हुरूफ की सूरत के अंदर जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यानी कि जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ सब क्या है, वो लफ्ज़ हैं। सही। अच्छा, इस लफ्ज़ की फिर 2 किस्में हैं। नंबर 1 मौजू। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं कि जिसके लफ्ज़ का कोई ना कोई माना हो, कोई ना कोई मतलब हो, उसको हम मौजू कहते हैं। और जिस लफ्ज़ का कोई मतलब ना हो उसको हम मुहम्मल कहते हैं। सही। फिर मौजू की हमने 2 किस्में पढ़ी। कौन कौन सी? नंबर 1 मुफरद और नंबर 2 मुरक्कब। मुरक्कब हमने नहीं पढ़ा था, मुरक्कब हम आज पढ़ेंगे। सही। मुरक्कब हमने छोड़ दिया था, मुरक्कब हम आज से पढ़ेंगे। सही। तो मुफरद की हमने फिर मुफरद किसे कहते हैं? मुफरद कहते हैं एक लफ्ज़ हो, उसका एक माना हो, उसको हम कहते हैं मुफरद। सही। फिर हमने पढ़ा था मुफरद की 3 किस्में। कौन कौन सी? मुफरद की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं कि जिसके अंदर एक तो ज़माना ना हो, ज़माना उसके अंदर ना हो, और उसके अंदर ऐसा माना हो कि जो अकेले भी अपने आप को बयान कर सके और सबके साथ जुमले के साथ मिलकर भी अपने आप को बयान कर सके। सही। फ़ेल किसे कहते हैं कि जिसके अंदर ज़माना हो और उसके अंदर ऐसा माना हो अकेले भी अपने आप को बयान कर सके और जुमले के साथ मिलकर भी अपने आप को बयान कर सके। हर्फ किसे कहते हैं? जिसके अंदर ना ज़माना हो ना ऐसा माना हो कि जो अकेले अपने आप को बयान कर सके, हाँ जुमले के अंदर अपने आप को बयान कर सकता है। सही। तफसील मैंने आपको उसकी समझा दी थी। फिर हमने पढ़ी थी इस्म की अलामतें, फ़ेल की अलामतें, हर्फ की तो खैर कोई अलामत है नहीं। इस्म फ़ेल हर्फ की अलामत हमने पिछले सबक के अंदर पढ़ी थी और काफ़ी तफसील से पढ़ी थी। तो वो सब अलामतें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कलमे के शुरू के अंदर अलिफ लाम का होना, जैसे कि अलहम्दु। कलमे के शुरू के अंदर हुर्फ़ जर का होना, जैसे कि बिइज़्निल्लाह फ़ी जिदीहा अला कुलूबिहिम। तो ये सारी अलामतें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप एक बार ख़ुद भी रिवाइज़ कर लेना। सही है। उसके बाद हमने पढ़ा इस्म की 3 किस्में। वो 3 किस्में कौन कौन सी पढ़ी? पहली किस्म पढ़ी हमने मस्दर, दूसरी पढ़ी हमने मुश्तक़ और तीसरी किस्म पढ़ी हमने जामिद। जामिद किसे कहते हैं? जो ना ख़ुद किसी से बने और ना उससे कोई चीज़ बने। मुश्तक़ किसे कहते हैं? जो मस्दर से बने। सही। और मस्दर किसे कहते हैं? जो ख़ुद किसी से ना बने पर उससे दूसरे कलमात बनते हों। सही। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने रख दिया, थोड़ा सा रिवीजन रख दिया। इसके अंदर मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, खाली जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया। सही है। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे मुरक्कब को। तो यहाँ से मुरक्कब का हमारा चार्ट शुरू होगा, मुरक्कब की तकसीम वगैरह इस तरह हमारा चार्ट बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ी गिचपिच हो जाएगी, मैं आपको जो है वो मुरक्कब यहाँ से समझा देता हूँ अलग से। सही है। मुरक्कब, सबसे पहले तो ये समझो कि मुरक्कब की तारीफ़ क्या है। तो देखो, मुरक्कब की तारीफ़ ये है, बिल्कुल आसान सी तारीफ़ मैं आपको समझाता हूँ कि मुरक्कब कहते हैं मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। क्या तारीफ़ हुई? मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। यानी कि 2 मुफरद या फिर 2 से ज़्यादा मुफरद जब मिल जाते हैं तो मुरक्कब बन जाते हैं। या फिर इसको यूँ कर लो, 2 कलमे या फिर 2 से ज़्यादा कलमे जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मुरक्कब बन जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक लफ्ज़ है किताब और एक लफ्ज़ है हमारे सामने ज़ैद। सही। दोनों को मिलाया मैंने क्या बनाया? किताबु ज़ैदिन, यानी कि ज़ैद की किताब।
یہ کتاب زیدن کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا آپ کا مرکب. صحیح ہے. یہ الگ الگ مفرد تھے، ان کو میں نے ملا کے جملہ بنا دیا، مرکب بنا دیا، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب. صحیح. اس طرح ایک اور مثال دیکھو. مثال کے طور پہ زید ایک الگ لفظ ہے اور قائم جو ہے وہ ایک الگ لفظ ہے. دونوں کو ملایا میں نے کہا زید قائم، تو یہ کیا ہو گیا آپ کا زید قائم مرکب کہ زید کھڑا ہے. صحیح. ایک اور مثال دیکھو. مثال کے طور پہ احد عشر کوکبا، ان سب کو میں نے ملایا تو میں نے کہا احد عشر کوکبا، یعنی کہ 11 ستارے. تو اس کی پورا کیا ہو گیا؟ ایک مفرد، دوسرا مفرد، تیسرا مفرد، 3 مفرد مل کر ایک ہم نے مرکب جملہ بنا دیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب. صحیح. تو مرکب کی تعریف کیا ہوئی؟ مرکب کی تعریف ہوئی کہ جو، میں ادھر تعریف لکھ دیتا ہوں، جو دو یا دو سے زیادہ مفرد سے مل کر بنے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب. صحیح. اچھا، تو یہ ہو گئی ہمارے مرکب کی تعریف مکمل. اب مرکب کی تقسیم سمجھو. تو مرکب کی 2 قسمیں. نمبر 1 مرکب مفید، میں آپ کو یہاں لکھ کے دکھا دیتا ہوں سائڈ میں نا، چارٹ کی صورت کے اندر. مرکب پہلا ہمارا آئے گا. صحیح ہے. پھر اس کی 2 قسمیں آئیں گی. کون کون سی؟ نمبر 1 مرکب مفید اور نمبر 2 مرکب غیر مفید. یہ 2 قسمیں آئیں گی. صحیح. اب مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں آپ کو مرکب مفید سمجھا دیتا ہوں. مرکب مفید دیکھو، اس لفظ کو دیکھو، مرکب مفید کو نا آپ کو تعریف یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لفظ کو خالی آپ سمجھ لو. مرکب مفید مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو 2 مفرد سے مل کر بنا، جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھ لیا. صحیح. مفید یہ افادہ سے ہے نا، فائدہ، مطلب فائدہ حاصل کرنا. صحیح. تو مرکب کا یعنی کہ جملہ جو ہوتا ہے، اس سے آپ کیا فائدہ حاصل کرو گے؟ جملے سے آپ کیا فائدہ حاصل کرو گے؟ جملہ آپ کو جو ہے وہ مال اور آپ کو دولت وغیرہ یہ چیزیں دے گا. جملہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ جملہ آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. صحیح. جملے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو بات، یعنی کہ جو جملہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ جملے کا فائدہ ہوتا ہے. صحیح. جملہ آپ کو یہی فائدہ دے گا، اس سے زیادہ فائدہ کچھ نہیں دے سکتا جملہ آپ کو. صحیح. تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ جملے کا فائدہ ہے. صحیح. تو مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ مرکب جس سے بات مکمل سمجھ آ جائے. صحیح. یہ مرکب مفید ہو گیا، یعنی کہ جس مرکب سے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، جس جملے سے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، وہ مرکب مفید ہو گیا. میں آپ کو انشاءاللہ مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو نا. مثال کے طور پر میں نے کہا کتابو، میں اردو مثال دیتا ہوں. صحیح ہے، تاکہ آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید کی کتاب. ایک جملہ میں نے آپ کو سامنے یہ لکھا. اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ بولو گے سمجھ میں تو آ رہی ہے کہ زید کی کتاب ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ زید کی کتاب ہے، میں نے یہاں پہ یہ لفظ نہیں لگایا. میں خالی اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اس جملے سے، اس مرکب سے آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید کی کتاب. اچھا، اس کے آگے میں ایک اور جملہ لکھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ زید کی کتاب اچھی ہے. اب بتاؤ کس سے بات سمجھ میں آئے گی؟ پہلے والے سے، دوسرے والے سے؟ دوسرے والے سے نا. زید کی کتاب اچھی ہے، اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زید کی کتاب اچھی ہے. تو یہ دوسرا والا جملہ ہوگا، یہ کہلائے گا مرکب مفید. صحیح. یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب مفید. یعنی کہ جس جملے سے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مرکب مفید. اور جس سے بات سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہلائے گا؟ مرکب غیر مفید. اچھا، ایک اور جملہ لیتا ہوں مثال کے طور پہ. میری پیاری بیٹی. اب میں نے یہ جملہ لکھا. صحیح. اب اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا،
کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، صحیح. لیکن اگر میں اس کے آگے میں اس طرح جملہ کہوں کہ میری پیاری بیٹی ادھر آؤ، اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اپنی پیاری بیٹی کو بلا رہا ہوں، صحیح. تو مرکب، اب یہ دوسرا والا جملہ ہوگا، یہ دوسرا والا جملہ کہلائے گا مرکب غیر مفید، اور جو پہلے والا جملہ ہوگا وہ کہلائے گا مرکب غیر مفید. یعنی کہ مرکب مفید کے اندر آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مرکب غیر مفید کے اندر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، صحیح. اس طرح میں نے کہا، ایک جملہ کہا میں نے کہا کہ پانی پلاؤ. اب آپ کو اس جملے میں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں پانی مانگ رہا ہوں، مجھے آپ پانی پلاؤ، تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ کیا کہلائے گا مرکب مفید، صحیح. اسی طرح میں نے کہا ٹھنڈا پانی، صحیح. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا سمجھ میں آیا کہ میں نے ٹھنڈا پانی بولا، صحیح. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ ٹھنڈا پانی مت لانا، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ٹھنڈا پانی نہیں لانا، صحیح. تو یہ کیا کہلائے گا، یہ مرکب غیر مفید، اور یہ والا مرکب مفید، صحیح. تو اب آپ کو امید ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مرکب مفید کسے کہتے ہیں، مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں، صحیح. مرکب مفید کہ جس کے اندر بات سمجھ میں آ جائے، اور مرکب مفید جس میں بات سمجھ میں نہ آئے. اچھا، اب ہمارا یہاں تک ابھی ہو گیا سبق، ہمارا مرکب مفید بھی ہو گیا، ہمارا مرکب غیر مفید بھی ہو گیا، مرکب بھی ہو گیا، صحیح. اب ہمیں آگے دیکھنا ہے، اب ہم آگے پڑھتے ہیں مرکب مفید کی تقسیم. مرکب مفید کی تقسیم. مرکب مفید کی دو قسمیں، کون سی؟ نمبر ایک، اچھا قسم کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ جو مرکب مفید ہے نا، یہ مرکب مفید، اس کو بعض اوقات جملہ بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جملہ، صحیح. مرکب مفید کو جملہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا دوسرا نام جملہ ہے. جس طرح ہم نے مفرد کا دوسرا نام کلمہ پڑھا تھا، اسی طرح مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ ہے، صحیح. اچھا، تو مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اب یہ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کیا چیزیں ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے خالی مرکب مفید پڑھا نا، مرکب غیر مفید آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گئی ہے، اسی طرح آپ جملہ خبریہ پڑھو گے انشاءاللہ جملہ انشائیہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. جملہ خبریہ، جملہ خبریہ کے لفظ سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس جملے میں خبر دی گئی ہوگی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، خبریہ میں نے خبر دی گئی ہوگی. اب جب کوئی بندہ کسی بات کی خبر دیتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو خبر دی، میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، صحیح. میں نے آپ کو خبر دی میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ میری بات کو کہو کہ ہاں بھائی یار صحیح کہہ رہے ہوں گے، آپ کے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یار نہیں یار تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے گھر کا پنکھا خراب تو نہیں ہے، کل ہی میں آیا تھا. یعنی کہ آپ میری بات کو جھٹلا بھی سکتے ہو اور میری بات کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہو. تو جب آپ کے پاس کسی جملے کے سننے کے بعد آپ کے پاس یہ اختیار ہو نا کہ آپ میری بات کو جھٹلا لو کہ بھائی آپ نے یہ کام نہیں کیا، یا پھر یہ کام نہیں ہوا، یا پھر آپ میری بات کو ایکسیپٹ کرو، جب کسی بھی جملے سننے کے بعد آپ کو اختیار ملے تو سمجھ لو وہ جملہ خبری ہے. مثال کے طور پہ میں نے کہا زید وہاں کھڑا تھا. اب آپ نے ایک جملہ سن لیا، صحیح. سننے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ زید وہاں کھڑا تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یار نہیں یار آپ غلط کہہ رہے ہو، زید وہاں تو نہیں کھڑا تھا. یعنی کہ آپ میری بات کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہو اور میری بات کو آپ جھٹلا بھی سکتے ہو، صحیح. قبول بھی کر سکتے ہو، جھٹلا بھی سکتے ہو، دونوں کام کر سکتے ہو. تو یہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ یہ جملہ کہلاتا ہے جملہ خبریہ. لیکن اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ پانی پلاؤ، اب اس جملے کو آپ نہ ہی جھٹلا سکتے ہو اور نہ ہی آپ اس جملے کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو. میں نے آپ کو کہا
کہ مثال کے طور پہ پانی پلاؤ. صحیح ہے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا پانی پلاؤ, آپ نے کہا آپ سچ بول رہے ہو. کیسا عجیب سا جملہ لگے گا نا کہ میں نے کہا پانی پلاؤ, آپ بول رہے یار آپ سچ بول رہے ہو. تو میں نے کہا پانی پلاؤ اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار نہیں یار آپ جھوٹ بول رہے ہو. کوئی جملہ بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا نا. میں کہہ رہا ہوں پانی پلاؤ, آپ کہہ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو. تو کوئی جملہ ہی نہیں بن رہا, کوئی بات ہی نہیں بن رہی. ہاں میں نے کہا کہ بھائی کہ زید کھڑا ہے, آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی تم سچ بول رہے ہو زید کھڑا ہے. صحیح, لیکن میں نے کہا پانی پلاؤ اور آپ نے کہا کہ بھائی آپ سچ بول رہے ہو پانی پلاؤ. عجیب مطلب لگے گا نا. تو اس جملے کے اندر یہاں پہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ میری بات کو قبول کرو یا میری بات کو آپ جھٹلاؤ. صحیح. تو جہاں پہ اختیار ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے جملہ خبریہ. صحیح ہے, جملہ خبریہ. اور جہاں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا جملہ انشائیہ. صحیح. ایک اور مثال دیکھو, مثال کے طور پہ زید میری مدد کرو. اب جب زید نے یہ جملہ سنا کہ زید میری مدد کرو, تو زید یہ کہہ سکتا ہے کہ یار آپ سچ بول رہے ہو یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو یہ کہلائے گا جملہ انشائیہ. صحیح. لیکن اگر میں نے یہ جملہ کہا کہ زید نے میری مدد کی, صحیح ہے, اب کیا کہو گے آپ؟ زید نے میری مدد کی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار ہاں یار آپ صحیح کہہ رہے ہو, زید نے آپ کی مدد کی ہے. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یار نہیں یار آپ غلط کہہ رہے ہو, زید نے تو آپ کی کوئی مدد نہیں کری. تو جہاں پہ آپ کو اختیار ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے جملہ خبریہ. کیا؟ جملہ خبریہ. صحیح. اسی طرح میں نے کہا کہ میرے پاس 10 روپے ہیں. صحیح. اب آپ اس کو جھٹلا بھی سکتے ہو کہ بھئی ہاں آپ کے پاس 10 روپے ہیں, اور آپ اس کو انکار بھی کر سکتے ہو کہ بھئی آپ کے پاس 10 روپے نہیں ہیں. لیکن اگر میں نے یوں کہا کہ مجھے 10 روپے دو, اب آپ اس جملے کو نہ جھٹلا نہیں سکتے آپ اس کو کہ بھئی آپ سچ بول رہے ہو, یا پھر آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہو. یعنی کہ جملہ سننے کے بعد ان دونوں کلمات میں سے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیا کہلائے گا نیچے والا؟ یہ کہلائے گا جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ. اور اوپر والا کیا کہلائے گا؟ جملہ خبریہ. صحیح. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جملہ خبریہ اور انشائیہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر کسی بات کی خبر دی جا رہی ہو کہ بھائی یہ کام ہوا ہے یا یہ کام ہوگا یا یہ کام ہونا چاہیے, مطلب اس طرح کسی بات کی خبر دی جا رہی ہو, اس سے ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ. جب خبر دی جائے گی تو آپ کو اختیار ملتا ہے کہ بھئی آپ یہ سچ کہہ رہے ہو, یا آپ نے خبر صحیح دی ہے یا آپ نے خبر غلط دی ہے. آپ کو خبر کے قبول کرنے کا اور خبر کو ریجیکٹ کرنے کا, خبر کو جھٹلانے کا آپ کو اختیار ہوتا ہے. صحیح. انشائیہ کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. انشائیہ کے اندر کسی بھی چیز کی خبر نہیں دی جا رہی ہوتی. تو یہ آپ کے سامنے میں نے خبریہ اور انشائیہ کو بھی سمجھا دیا. صحیح. خبریہ کو بھی سمجھا دیا, انشائیہ کو بھی سمجھا دیا آپ کے سامنے. اب ہم پڑھتے ہیں مرکب مفید کی ایک اور قسم نا. ایک قسم تو یہ ہو گئی جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. صحیح. اس کی ایک اور قسم پڑھتے ہیں ہم, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. اس کو میں اس طرح کر کے لکھ دیتا ہوں, ایک منٹ. اب دیکھو ذرا. صحیح. یعنی کہ مرکب مفید کی ایک قسم ہو گئی جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ, اور ایک قسم ہو گئی جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. ٹھیک. اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں, جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ان کی تعریف تو آسان سی ہے. جملہ اسمیہ یہ کہیں گے جس جملے کا جزء اول, یعنی کہ پہلا جز اسم ہو. صحیح. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا زید قائم. اب زید کیا ہے؟ زید اسم ہے. زید قائم, زید اسم ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا زید اسم ہے یا زید فعل ہے یا کیا ہے زید؟ تو دیکھو زید کے اوپر تنوین آ رہی ہے, اور تنوین جو ہے یہ اسم کی علامت کے اندر ہم نے پڑھی ہے, تو لہٰذا زید کیا ہے؟ یہ اسم ہے. صحیح ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ. اسی طرح میں کہوں مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ فعلیہ ہے. تو دیکھو یہ شروع کے اندر الحمد آ رہے ہیں نا. جزء اول کیا ہے؟ الحمد. الحمد اسم ہے یا فعل ہے؟ تو الحمد اسم ہے.
کیسے معلوم ہوا؟ اس میں اس کے اوپر الف لام داخل ہو رہا ہے جو کہ اسم کی علامات کے اندر ہم نے پڑھا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کی تعریف ہوگی، جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جملہ فعلیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ آسان سی تعریف ہوگی کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ قوم زیدن، اب یہ قوم کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اس طرح میں نے کہا ضربت زیدن، اب یہ ضربت کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو یہ دونوں جملے کون سے ہوں گے؟ یہ جملہ فعلیہ ہوں گے. قوم زیدن بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ جزء اول کیا ہے؟ قوم، یہ فعل ہے. ضربت زیدن کے اندر بھی یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ ضربت کیا ہے؟ یہ فعل ہے. صحیح. تو جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ، جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ. اچھا، اگر جملہ حرف سے شروع ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے قد سمع اللہ، صحیح ہے، پڑھا ہوگا آپ نے قرآن کریم کے اندر. اسی طرح سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، پڑھا ہوگا آپ نے. صحیح ہے. اسی طرح قد افلح المؤمنون. اب یہ سب کیا آئیں گی؟ شروع کے اندر کیا آ رہا ہے؟ شروع کے اندر قد جو ہے یہ حرف ہے. سین کیا ہے؟ یقول تو فعل ہے. سین کیا ہے؟ یہ حرف ہے. قد افلح کے اندر قد کیا ہے؟ یہ حرف ہے. تو اب کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ یہ تو شروع حرف سے شروع ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ اس حرف کے بعد کیا آ رہا ہے. اگر اسم آ رہا ہے تو جملہ اسمیہ، اگر فعل آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ. ان تینوں کے بعد جو ہے نا، قد کے بعد یہاں پہ سمع فعل ہے تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. صحیح ہے. یہ بھی سیقول کے اندر سین کے بعد یقول فعل ہے تو جملہ فعلیہ. اور قد افلح المؤمنون کے اندر بھی افلاح کیا ہے؟ یہ فعلیہ کہلائے گا. جو فعل ہے تو یہ فعلیہ کہلائے گا. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے میں نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی بھی تھوڑی سی بحث آپ کے سامنے رکھ دی. صحیح. تو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا مرکب مفید کو. صحیح. اب ہم پڑھیں گے مرکب غیر مفید کو. مرکب غیر مفید کی تعریف میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ جس جملے سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب غیر مفید. صحیح. تو مرکب غیر مفید کی مصنف نے دو قسمیں لکھی ہیں. نمبر ایک مرکب توصیفی اور نمبر دو مرکب اضافی. دیکھو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہے وہ ایک ابتدائی طالب علم کے لیے رکھی ہیں جو بالکل اسٹارٹ کر رہا ہو صرف نحو کو اور نحو کو، یہ کتاب اس کے لیے ہے نا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے اس کے اندر چیزیں جو لکھی ہیں وہ کم لکھی ہیں. اب مرکب غیر مفید کی اور بھی قسمیں ہیں لیکن مصنف نے مشہور بس دو قسمیں لکھ دیں کہ بھائی مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. صحیح. آگے جا کے اس کی اور بھی قسمیں پڑھ کر تو کہیں آپ یہ نہیں سمجھ لیں کہ مصنف نے غلط لکھا ہے. بعض اوقات مصنفین جو ہیں وہ کم لکھتے ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو ہضم کر سکے، اس کو وہ یاد رہ سکے. صحیح. تو یہاں پر مصنف نے خالی دو قسمیں لکھی ہیں، تو اور بھی قسم ہے، کہیں آپ اور قسم آگے پڑھو اب بولو یار مصنف نے صحیح سے بتایا نہیں ہمیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مصنف نے اختصار کے ساتھ یہاں پر دو قسمیں لکھی ہیں. نمبر ایک مرکب توصیفی اور نمبر دو مرکب اضافی. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ نیچے سمجھ لو ذرا. مرکب توصیفی دونوں سمجھا دیتا ہوں میں، مرکب توصیفی بھی اور مرکب اضافی. مرکب توصیفی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی کوالٹی لکھ لیں آپ نا، جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی کوالٹی کو بیان کرے، یعنی کہ اچھائی برائی. صحیح ہے. اس کو بیان کرے، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، ان چیزوں کو بیان کرے، تو اس مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے کہا زیدن العالم. صحیح. اب یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا کہ عالم زید. اب یہ عالم زید یعنی کہ یہ مرکب جو ہے، اب یہ مرکب جو ہے یہ زید دوسرا والا جو اسم ہے یعنی کہ العالم، یہ العالم جو ہے
یہ پہلے والے اسم کی کوالٹی بیان کر رہا ہے، یعنی کہ وہ زید جو عالم ہے، صحیح، وہ زید جو عالم ہے. تو یہاں پہ دوسرا والا کلمہ جو ہے یعنی کہ العالم جو ہے یہ پہلے والے کلمے کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے، صحیح. تو یہاں پہ یہ مرکب کون سا ہو جائے گا؟ یہ مرکب ہو جائے گا توصیفی، صحیح. اسی طرح ایک اور مثال ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ بسم اللہ کے بعد یعنی کہ لفظ اللہ کے بعد الرحمن آتا ہے، صحیح. تو یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے اس کے بعد دو یہاں پہ لفظ آ رہے ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ دو الفاظ آ رہے ہیں. یعنی کہ جو دوسرا والا کلمہ ہے یعنی کہ رحمان جو ہے یہ پہلے والے کلمے کی یعنی کہ لفظ اللہ کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اسی طرح تیسرا والا کلمہ بھی کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. تو یہاں پہ لفظ اللہ کی دو صفت آ رہی ہیں، دو کوالٹی آ رہی ہیں، نمبر ایک الرحمن اور نمبر دو الرحیم، صحیح. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے والے دونوں کلمے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے والے یعنی کہ لفظ اللہ کی کوالٹی کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ پورا جو کہلائے گا یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کہلائے گا مرکب توصیفی، صحیح. اسی طرح ایک اور مثال سمجھنا، مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم یہ پڑھتے ہیں، صحیح. یہاں پہ شیطان کی ایک کوالٹی بیان ہو رہی ہے، بھلے وہ کوالٹی اچھی ہو یا بری ہو، کوالٹی تو کوالٹی ہوتی ہے. تو شیطان کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ مردود ہے، رجیم ہے، صحیح ہے. شیطان کیا ہے؟ وہ مردود ہے. تو یہاں پہ دوسرا والا کلمہ یعنی کہ جو کہ رجیم ہے وہ پہلے والے کلمے کی یعنی کہ جو شیطان ہے اس کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے، ایک بری صفت کو بیان کر رہا ہے، صحیح. تو یہاں پہ یہ مرکب کیا ہوگا؟ پھر یہ مرکب کہلائے گا مرکب توصیفی، صحیح. تو یہ آپ کے سامنے مرکب توصیفی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جس کے اندر دوسرا والا کلمہ پہلے والے کلمے کی کوالٹی کو بیان کرے، صحیح. تو دیکھو یہاں پہ دو کلمے آ گئے نا. نمبر ایک جس کی صفت بیان ہو، دو باتیں ہو گئی نا. نمبر ایک صفت، یہاں پہ کوالٹی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صفت نا، کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ صفت. اس کو لوگ پڑھتے ہیں صفت، صفت. اس کو صفت پڑھنا غلط ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں صفت، صحیح. تو جو کوالٹی یعنی کہ جو صفت، ایک تو جملے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک صفت ہوتی ہے اور نمبر دو جس کی صفت بیان ہو اس کو کہتے ہیں موصوف. دو باتیں ہو گئی نا. نمبر ایک پہلا کلمہ جس کی کوالٹی بیان ہوتی ہے، نمبر دو دوسرا کلمہ جو کوالٹی ہوتی ہے، صحیح. یہاں پہ زیدون العالموں کے اندر زید کیا ہے؟ یہ موصوف کہلائے گا کیونکہ اس کی کوالٹی بیان ہوتی ہے، صحیح. موصوف کس کو کہتے ہیں؟ موصوف جس کی صفت بیان ہو، یا پھر یوں کہہ لو جو پہلا جز ہو، صحیح. اب ان کے جتنے پہلے جز ہیں نا، جیسے کہ لفظ اللہ ہو گیا، زید ہو گیا، الشیطان ہو گیا، ان سب کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے. لفظ اللہ کی کوالٹی کیا بیان ہو رہی ہے؟ صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. شیطان کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ کہ وہ مردود ہے. زید کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ کہ وہ عالم ہے. تو جس کی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موصوف، صحیح. تو دو چیزیں ہو گئیں، نمبر ایک موصوف، نمبر دو صفت. موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان ہو اس کو ہم کہیں گے موصوف، اور جو صفت ہو اس کو ہم کہیں گے صفت، صحیح ہے. اسی طرح یہاں پہ موصوف اور یہ صفت، صحیح. تو یہ آپ کے سامنے مرکب توصیفی آ گیا، صحیح. اگلا ہے ہمارا مرکب اضافی. مرکب اضافی یعنی کہ مضاف مضاف الیہ سے متعلق میں نے آپ کو سبق نمبر 2 کے اندر غالباً میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جس کے ترجمے کے اندر کا، کی، کے، را، ری، رے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. کا، کی، کے اور اسی طرح را، ری، رے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے.
اور مرکب اضافی کے اندر جو پہلا جز ہوتا ہے، دو جز ہوں گے نا، مرکب ہے تو دو جز ہوں گے، تو پہلا جز جو ہوگا وہ کہلاتا ہے مضاف، اور دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مضاف الیہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے مثال لکھی، کتاب زید نا، کتاب زید، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کی کتاب۔ یہاں ترجمہ کے اندر کی آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ اس کے اندر جو پہلا جز ہوتا ہے یعنی کہ کتاب، اس کو ہم کہیں گے مضاف، اور دوسرا والا جز جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے مضاف الیہ۔ صحیح؟ تو مرکب اضافی کے اندر دو جز ہوں گے، پہلا مضاف کہلائے گا، دوسرا مضاف الیہ کہلائے گا۔ ایک اور مثال دے گا، مثال کے طور پہ بیت اللہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا گھر۔ یہاں پہ کار ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب اضافی۔ اس کا جو پہلا جز ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مضاف، اور دوسرا والا جز ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ۔ صحیح؟ اسی طرح ایک اور مثال دیکھو، جیسے کہ مثال کے طور پہ کتابی، ترجمہ کیا ہوگا؟ میری کتاب۔ اب یہاں پہ ری آ رہا ہے، یہ ری آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب اضافی۔ اس کے اندر جو پہلا والا جز ہے یعنی کہ کتاب، یہ کہلائے گا مضاف، اور دوسرا والا جز ہے یعنی کہ یا، یہ کہلائے گا مضاف الیہ۔ صحیح؟ تو یہ آپ کے سامنے مرکب اضافی بھی آ گیا۔ تو یہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہو گیا۔ چارٹ کے اندر میں نے آپ کو خلاصہ سمجھا دیا، صحیح ہے، اور باقی تفصیل میں نے آپ کو الگ سے سمجھا دی۔ صحیح؟ اب ہم کتاب کی طرف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر کتاب کے اندر مصنف نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں۔ جو باتیں لکھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، لیکن ایک بار کتاب دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیتے ہیں کتاب کہ کتاب میں کیا کیا تعریفیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں۔ تیسرا سبق مرکب کے بارے میں۔ مرکب کہتے ہیں وہ بات جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ تھوڑا زوم کر دیتا ہوں میں، صحیح، دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مرکب مفید اور غیر مفید۔ مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، یعنی کہ جملے کا فائدہ حاصل ہو۔ جو جملے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بات سمجھ میں آ جائے، جیسے کہ حسن حاضر، حسن موجود ہے، ایت بالماء، پانی لاؤ۔ پہلے جملے سے سامع کو حسن کے موجود ہونے کی اطلاع اور دوسرے جملے سے پانی کی خواہش معلوم ہوتی ہے۔ جو تعریف میں نے آپ کو لکھوائی ہے وہ یہی تعریف ہے، بس الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں۔ صحیح ہے؟ الفاظ کی تھوڑی ہیر پھیر ہے، باقی جو تعریف میں نے آپ کو لکھوائی ہے وہ بھی یہی تعریف ہے۔ فائدہ، مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید وہ بات جس سے سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے کہ قلم سعید، سعید کا قلم، سعید کا پین۔ جملے دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور یہ دو قسم پر ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جیسے زید قائم اور زید قام۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے کہ قام زید۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے کہ ایت بالماء۔ آگے ہے مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر ایک، مرکب اضافی، جس کا پہلا جز مضاف ہو، دوسرا جز مضاف الیہ ہو، جیسے کہ کتاب و قاسم۔ مرکب توصیفی، جس کا پہلا جز موصوف ہو، دوسرا صفت ہو، جیسے کہ ثوب جمیل، یعنی کہ اچھا کپڑا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔